अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। नून लीग का मंशूर पेश हो गया, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। प्रोग्राम के पहले हिस्से में नून लीग के इस मैनिफेस्टो के कुछ चीदा चीदा नकात का हम जायजा लेंगे। उसके बाद कराची की इंतखाबी सियासत में कौन आगे है। जमात इस्लामी भी बड़ी ही शद्दोमत से अपनी कैंपेनिंग कर रही है। हाफिज नईम हमारे साथ होंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। कराची की उन जो गोल्डन 21 सीट्स हैं उसके हवाले से हम बात करेंगे। उसके बाद इंतखाबात 2024 में जो गैलप सर्वे की रिपोर्ट सामने आई है, लग रहा है कि जिस तरीके से सियासत होनी चाहिए है, अप्रोच किया जाना चाहिए है कैंडिडेट्स की जानिब से वोटर्स को, वैसा हो नहीं रहा। ये अवाम खुद शिकायत कर रहे हैं। प्रोग्राम के आखिरी से इस पर बात करेंगे, लेकिन आगाज करेंगे आज की एक और बड़ी अहम खबर। सुबह जब हमने देखा तो एफआई तरफ से एक नोटिस के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया के ऊपर पहले सामने आना शुरू हुए और उसमें बताया गया कि इस मुल्क के अंदर कुछ सहाफियों को जो है ये एफआई की जानिब से इंक्वायरी का सामना करना पड़ रहा है। तकरीबन जो नोटिस थे वो 65 के करीब थे। उनमें से 47 के करीब प्रोमिनेंट सहाफी थे या एक्टिविस्ट थे जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के हवाले से उन्होंने कुछ ट्वीट्स की हुई थी। इसके बाद जाहिर सी बात है कि एक जो सहाफती तबका है थोड़ा सा एक्टिव हुआ। जो तमाम प्रेस एसोसिएशंस थी उन्होंने इस हवाले से एक लाएमल अपनाया और थोड़ी देर पहले हमने खबर पड़ी है कि ये चीफ जस्टिस साहब ने इस हवाले से खुद नोटिस ले लिया है और ये जो केस है ये भी समाअत के लिए सामने आ गया है। 29 तारीख को सुबह 9 बजे एक 3 रुकनी बेंच इस केस के हवाले से प्रॉपर चीफ जस्टिस साहब के सामने आज ये हियरिंग होगी, इसलिए कि ये सहाफियों के जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर तनकीद है या जो जाती निशाना बनाया जाता है तनकीद का, इन दोनों चीजों में फर्क है। लेकिन बज़ाहिर अभी देखते हैं कि जब केस की आगे हियरिंग होगी तो उसमें क्या इस फर्क के हवाले से मजीद क्या बातें वाज़ेह होती हैं। बहरहाल 47 लोग ऐसे हैं जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे रिपोर्टर्स भी हैं जो कोर्ट की तरफ से रिपोर्टिंग करते हैं। उनको भी जब नोटिस सर्व हुए तो थोड़ी सी थरथली मच गई। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से में मियां की अकील अफजल साहब हैं, प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के। बहुत शुक्रिया अकील साहब अभी ज्वाइन करने के लिए। ये मुलाकात हुई शाम के करीब। सुबह से जब ये सर्कुलेशन में थे नोटिस, फिर मैंने कुछ लोगों से राब्ता किया, उन्होंने कहा उनको नोटिस वसूल भी हो गए हैं और फिर कुछ रिपोर्टर्स ने उनसे उनको ट्वीट भी कर दिया कि हमें वसूल हो गए हैं। इंक्वायरी का उन्होंने कहा कि हम सामना भी करेंगे। फिर ये मामला क्या हुआ, किस तरीके से ये राब्ते हुए, फिर आगे केस लगा, इस दौरान फिर पसे पर्दा क्या हुआ है जिसके बाद अब ये चीफ जस्टिस साहब खुद मामला देखेंगे। देखिए 2-3 रोज से ये बातें सामने आ रही थी कि जो जीआईटी हुकूमत ने बनाई है उसकी जानिब से बाकायदा कार्रवाई आगे बढ़ रही है और कुछ सहाफियों को नाम जो है वो फाइनल कर लिए गए हैं, उन्हें नोटिस जारी कर दिए जाएंगे। तो आज सुबह ये नोटिस जो है वो मंजर आम पर आए। तकरीबन 65 के करीब लोगों के नाम जो है वो सामने आए और उसमें काफी सारे प्रोमिनेंट सहाफी भी थे और खास पर हमारे कोर्ट रिपोर्टर जो कोर्ट की बीट करते हैं। जाहिर बात है जब अदलिया की जानिब से कोई फैसला आता है तो सबसे पहले कोर्ट रिपोर्टर्स ही उसके ऊपर अपनी ओपिनियन देते हैं। अब वो ओपिनियन किस तरफ जा रही है वो एक अलहदा बहस है, लेकिन कोर्ट रिपोर्टर्स की जानिब से सबसे पहले उसके ऊपर अपनी ओपिनियन दी जाती है। अब जब ये नोटिस आए तो हमने ये मुनासिब समझा कि अगर जो है इसको इसी तरह छोड़ दिया जाए तो मुमकिना तौर के ऊपर जो सहाफियों को नोटिस जारी करने का अमल है उससे तशवीश फैलेगी। एक ये बात फैल रही थी कि शायद ये सहाफियों को हरासमेंट के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जो प्रेस एसोसिएशन है उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन से मुलाकात की और उसके अंदर ये तय पाया कि बाकायदा इसके ऊपर हमें एक एलामिया जारी करना चाहिए। ठीक है। ये तकरीबन 4-4:30 बजे के करीब ये एलामिया जो था वो हमने मुतफिका तौर पर जारी किया और उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा कि आइन का आर्टिकल 19 जो है वो आजादी इजहार राय का जो हक देता है, लेकिन एफआईए की जानिब से जो नोटिस जारी किए गए हैं उससे उस पर सहाफियों में तशवीश की लहर जो है वो दौड़ गई है। ठीक है। अब वो एलामिया जारी किया गया और फिर यकीनी तौर के ऊपर एलामिया जो है वो सर्कुलेट हुआ और उसके तकरीबन 20-25 मिनट के बाद ही चीफ साहब के ऑफिस से कॉल आ गई कि जनाब ये 2 सदूर जो है प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के मियां अकील अफजल यानी मैं और जो हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर हैं, ये दोनों को चीफ साहब बुला रहे हैं। ठीक है। अब हम गए फौरी तौर के ऊपर, क्योंकि आज उस तरह वर्किंग डे नहीं था, फौरी तो हमारे नाम जो थे वो रिसेप्शन पर पहले ही वहां पर दे दिए गए थे। ठीक है। सो मुलाकात के अंदर फिर क्या तय पाया अकील साहब? देखिए मुलाकात बड़ी मुख्तसर सी थी। चीफ साहब से जो है वो हम गए हैं तो चीफ साहब ने रिसीव किया और कहा कि आप लोगों का ये जो एलामिया है ये मुझ तक पहुंचा है। ठीक है। और आप क्योंकि आप लोग कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं
تو جیسے آپ کو تشویش ہے مجھے بھی تشویش ہے، تو میں اس معاملے کو عدالت کے اندر فکس کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. پھر سپریم کورٹ نے 2021 کے اندر ایک خود نوٹس لیا تھا جس میں صحافیوں کو اس میں بھی ہراسمنٹ کا ایشو تھا، ایف آئی اے کی جانب سے نوٹس جاری کیے گئے تھے، تقریباً آلموسٹ ایسا ہی کچھ معاملہ تھا. صحیح. تو چیف صاحب نے کہا کہ میں اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کر رہا ہوں. صحیح. آپ کی جانب سے جو تحفظات ہیں، جو ایشوز ہیں، آپ کورٹ کے سامنے رکھیں، کورٹ اس کے اوپر مناسب جو بھی حکم ہوگا وہ آپ کو سن کر کرے گی. ٹھیک ہے. پھر ہم نے کوشش کی کہ چیف صاحب سے کچھ مزید بات ہو سکے، کچھ انہیں مزید بتایا جائے کہ جناب صحافیوں کے کنسرنز کیا ہیں. تو چیف صاحب نے کہا کہ دیکھیں، جب معاملہ میں نے عدالت کے اندر سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے تو پھر مناسب نہیں ہے کہ اس معاملے کے اوپر میں یہاں پر ڈسکشن کروں. آپ کورٹ کے اندر جو بھی ایشوز ہیں، تمام ایشوز آپ آ جائیے گا اور ہمیں بتائیے گا، جو بھی مناسب ہوگا وہ ہم کورٹ کے اندر فیصلہ کر دیں گے. ٹھیک ہے. صحیح. سو ابھی یہ سارے معاملات اب ہم پیر کے روز دیکھیں گے کہ کورٹ کے اندر یہ سارے معاملات جائیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ میاں عقیل افضل صاحب موجود تھے، وہ بتا رہے تھے کہ جو آج پورے دن اس معاملے کے حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں جی. مسلم لیگ نون کا منشور سامنے آ گیا ہے. صرف چند ہفتے کیا بلکہ 2 ہفتے سے بھی کم کا وقت ہے. اس دوران اس ملک کی وہ سیاسی پارٹی جس نے جو کلیم کرتے ہیں کہ اگلے وزیر اعظم ان کے ہوں گے، جو ملک کی باغ ڈور انہوں نے سنبھالنی ہے، فائنلی ان کا منشور سامنے آیا ہے. اس کے چیدہ نکات کیا ہیں جی؟ اگر ہم ان کے منشور کے اندر دیکھیں، جو ٹاپ 3 اہم پوائنٹس ہیں ان میں سب سے جو اہم ہے وہ ہے کہ نیب کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، کرپشن کے خلاف دیگر اداروں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. اب نیب کو وہ ختم کریں گے، یہ وہی نیب ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے پولیٹیکل جو اپنے مخالفین تھے ان کو جیلوں میں بھیجا جاتا ہے. لیکن جو دیگر ادارے ہیں جن کو مضبوط کیا جائے گا، کیا اس سے خدشہ کیسے ختم ہوگا کہ مزید پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوگی؟ بہرحال یہ اس کے علاوہ جو اگلا پوائنٹ تھا، آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کو اپنی اصل شکل میں بحال کیا جائے گا. اس کے لیے 2 تہائی اکثریت کی ضرورت ہوگی، لیکن پیپلز پارٹی بھی میرا خیال ہے ان کا ساتھ دینے کو تیار ہوگی. یہ دس شوڈنٹ بی اے پرابلم. پنچایت سسٹم کا قیام بھی مسلم لیگ نون کے منشور کا حصہ ہے. یہ معاملہ ذرا تھوڑا اور وضاحت طلب ہے. پنچایت سسٹم تنازعات کے تصفیے کا ایک متبادل نظام ہوتا ہے، یوزلی وہ لایا جائے گا تو وہ کیسے پیرلل چلے گا، اس میں کچھ وضاحتوں کی ضرورت ہے. بہرحال جیسے جیسے معاملہ آگے جائے گا تھوڑی کلیئرٹی آئے گی. عدالتی، قانونی اور انصاف کے نظام میں اصلاحات کی جائیں گی، یہ ایک اچھا نقطہ ہے. عدالتی کارروائی براہ راست نشر ہوگی اور کمرشل عدالتیں قائم کی جائیں گی. عدالتی کارروائیاں ابھی بھی براہ راست منشر ہوتی ہیں. ای کورٹس کا قیام مسلم لیگ نون کے منشور کا حصہ ہے، وہ ای کورٹس کا قیام کریں گے. پارلیمنٹ کی بالادستی، گورننس سسٹم میں اصلاحات نون لیگ کے منشور میں شامل ہے. یہ بڑی ویگ ٹرمز ہیں جی. پارلیمنٹ کی بالادستی، گورننس سسٹم میں کیا تبدیلیاں لائیں گی، اس میں اسپیسیفکس نہیں ہیں. نون لیگ کے منشور میں 5 سال میں 1 کروڑ سے زائد نوکریوں کی فراہمی کا دعویٰ کیا گیا ہے. غربت، بے روزگاری میں کمی، تعلیم کے لیے بجٹ بڑھانا بھی منشور میں اندر شامل ہے. مالی سال 2025 تک مہنگائی میں 10% کمی کی جائے گی. سستی اور زیادہ بجلی کی فراہمی اور بجلی کے بلوں میں کمی بھی نون لیگ کے منشور میں شامل ہے. یہ کیسے کریں گے؟ آئی ایم ایف کی بڑی کڑی ہمارے پاس شکایات ہیں، اس میں بجلی کی فراہمی کے ساتھ بجلی قیمتوں کو کم کیسے کریں گے؟ یہ اگین یہ بہت بڑا ایسا دعویٰ لگ رہا ہے جو زیادہ کہ ریٹورک ہے اور اس کی ریئلسٹک جو وعدہ کو پورا کرنا ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوگا. چھوٹے کسانوں کے لیے سود سے پاک قرض دیں گے. معاشی ترقی، امن اور باہمی احترام کی بنیاد پر بھارت سے تعلقات استوار ہوں گے. اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این نے جو اپنی فورن پالیسی کے حوالے سے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھارت کو مقبوضہ کشمیر پر 5 اگست کا یک طرفہ اقدام واپس لینا ہوگا اور کشمیر کے ایشو کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنا ہوگا. ابھی جو 5 اگست کا یک طرفہ اقدام واپس لینا ہے، کیا ہم سمجھتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ جو تعلقات آگے بڑھانے کی بات ہے، یہ اس کے اس طرف جو ہے یہ معاملہ شاید اب کچھ سٹال ہو جائے گا، کیونکہ پی ایم ایل این اب اس فورن پالیسی کے ذریعے پہ چلنا چاہ رہی ہے. سو بہت سارے سوالات ہیں. یہ جو ان کا منشور ہے کتنا اس کو امپریس کیا لوگوں کو. پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ رضا رومی صاحب موجود ہیں، عطر کاظمی صاحب موجود ہیں. ذرا کوئکلی ان سے پوچھتے ہیں کہ پی ایم ایل این کا وہ منشور جس کا سب کو انتظار تھا، اس سے کیا یہ متاثر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. رضا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ سے آغاز کرتے ہیں. جی بالکل مجھے آواز جی رضا صاحب میں نے کچھ چیزیں پڑھ دی، کچھ آپ کو خود بھی معلوم ہوگا. پی ایم ایل این کا منشور، ہاؤ وڈ یو ریٹ اٹ، جو آج پیش کیا گیا؟ کتنا آپ کو لگتا ہے کہ وعدے ہیں، کتنا لگتا ہے کہ واقعی ریئل اور اپلیکیبل ہے؟ بالکل. دیکھیے 2 باتیں ہیں. پہلی تو جو جیسے آپ نے کہا اس کے چیدہ نکات جو آپ نے پڑھے ہیں وہ برے نہیں ہیں اور یہ ایک اوور آل ایک اچھا منشور ہے.
بہت سی ایسی چیزیں خصوصاً مقامی حکومتوں کا جو مسئلہ درپیش ہے پاکستان میں اس کے اوپر توجہ دینا اچھی بات ہے. آبادی کے کنٹرول کا بھی ذکر ہے اور ماحولیاتی تبدیلی جو کلائمیٹ چینج جو پاکستان کو سب سے بڑا تھریٹ ہے اس کو بھی ایڈریس کیا ہے اس منشور نے, اگرچہ کہ اس حد تک نہیں کیا جتنا کہ ہمیں امید ہوتی ہے بڑی پارٹیوں سے. لیکن اب اصل سوال جو آپ کا ہے نا کہ کیا یہ قابل عمل ہے, کیا اس پہ عمل درآمد ہوگا, وہ دیکھیے ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے اس کے اوپر, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی پچھلے کم از کم 3 الیکشن سے تو میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہر الیکشن سے پہلے منشور آتا ہے اور پھر پہ عمل درآمد کی بات ہوتی ہے تو بس وہ ہوا میں ہو جاتی ہیں باتیں, کچھ پتہ نہیں لگتا کہ کیسے ہوگا. اور خصوصاً یہ جو نوکریوں کی بات ہے, بجلی سستی دینے کی بات ہے جو کہ پی ایم ایل این اور دیگر پارٹیز بھی کر رہی ہیں, اس کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ آپ نے خود آئی ایم ایف کا ذکر کیا ہے, پاکستان ایک آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے اور پابند ہے اس کی شرائط جو ہیں اوور سپینڈنگ کے حوالے سے. تو یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوگا ماریا, باتیں زیادہ ہیں انفارچونیٹلی. اصل جو پاکستان کو مسئلہ درپیش ہے وہ مسئلہ تو یہ ہے کہ کس طرح سے شرح ترقی کو بڑھایا جائے اور جو پائے ہوتی ہے بجٹ کی وہ کیسے اس کو انکریز کیسے کیا جائے ان حالات میں. اور وہ ایک چیلنج ایسا ہے کہ میرے خیال سے خود بھی سوچ رہے ہوں گے پی ایم ایل این والے کے آئیں گے پاور میں تو کیا وہ کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کے لمیٹیشنز بہت زیادہ ہیں صحیح آئی ایم ایف پروگرام کی وجہ سے. جی ٹھیک ہے. سو آپ نے کہا کہ اچھے منشور ہے, اپلیکیبل کتنا ہے ہمیں نہیں معلوم. اور اطہر صاحب آئرنی یہ ہے کہ یوزلی جو مہذب ملکوں میں الیکشن سے پہلے ڈبیٹ یہ ہوتی ہے کہ جو ان کے پچھلے الیکشن کے مینیفیسٹو ہوتے ہیں ان کو پڑھا جاتا ہے, انہیں کھنگالا جاتا ہے, ان سے ان کی کارکردگی کو کمپیئر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد سوالات پوچھے جاتے ہیں. پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ کیونکہ بیانیہ ہی بڑا ڈفرنٹ ہے, وکٹم ہوڈ کی بات ہوتی ہے اور دوسرے سلوگنز کی بات ہوتی ہے, تو منشور پہ تو نظر پڑتی ہی نہیں ہے. سو دس از جسٹ ون آف اندر منشور دیٹ ول گو ڈاؤن دا ہسٹری. یا اس دفعہ واقعی منشور امپورٹنٹ بھی ہے, جو جماعتوں کا ان کا ہم انتظار کر رہے ہیں ان کو تانے دے دے کے ہم نے کہا منشور کی طرح آ گیا, تو یہ امپورٹنٹ بھی ہے اس پہ اسٹک. دیکھیں منشور میں بہت ساری اچھی چیزیں دیکھ کے اچھا لگا, لیکن جو ان کا نظریہ ہے, جو ان کا منشور ہے ڈیموکریسی کے حوالے سے, اس میں حالیہ تاریخ میں تو سب کچھ واضح نہیں ہو گیا گزشتہ چند ماہ کے دوران کہ انہوں نے کتنا اس کو یہ لوگ آگے لے کے چلیں. دوسرا پھر یہ جس طریقے سے یہ منشور پیش کیا گیا بنیادی طور پہ نوجوانوں کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش ہے. پہلے تو آپ نے اخبارات میں فرنٹ پیج پہ چھپوا دیا وہ ایک سلوگن صاحب, پھر میاں صاحب نے وہ ہاتھ لگا کے نا اس کا کیا. اس لیے اگین یہ دینا ہے نوجوانوں کو تاثر دینا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی سیوی ہیں, پر انفارچونیٹلی میاں صاحب جس کے اوپر ہاتھ لگا رہے تھے وہ انگوٹھا اس طرف تھا اور اس کا انگوٹھا اس طرف. میاں صاحب 70 پلس جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کو ٹیکنالوجی اٹیمپٹ کرنا بھی میں کہتی ہوں وائی وڈ یو ڈو دس, کہ جب آپ ہاتھ بھی غلط طریقے سے انگوٹھا اس سائڈ پہ آپ لگا رہے ہیں اور پھر بھی وہ کھل گیا, سو اٹ شوز کہ وہ ٹیکنالوجی بھی فیک تھی, تو جس کا اس ہاتھ سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو یہ وہ ساری چیزیں جو نوجوان نوٹ کرتے ہیں. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں یہ کہ آپ نوجوانوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں, آپ نوجوانوں کو کہہ رہے ہیں ہم لیپ ٹاپ دیں گے, ہم یہ کریں گے. اس دن بھی بات ہو رہی تھی کہ آپ یہ ساری چیزیں دیں گے, پر کیا اس منشور کے اندر جو شخصی آزادیاں ہیں, جو انٹرنیٹ تک رسائی ہے, آپ لیپ ٹاپ تو دیں گے لیکن کیا آپ میک شور کریں گے کہ نوجوانوں کا انٹرنیٹ بھی کوئی نہ بند کرے؟ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں, پر میرے خیال میں اوور آل تھوڑا سا دیر سے آیا منشور. اب ہمیں ان کو ٹائم دینا پڑے گا. اب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو پھر وہ اس پہ کتنا عمل درآمد کرتے ہیں پتہ چلے گا. کیونکہ اس منشور کے اندر کافی چیزیں ویگ بھی ہیں رضا صاحب. جیسے یہ بات کر رہے ہیں جی کہ پارلیمنٹ کی بالادستی اور گورننس سسٹم اصلاحات کرنا چاہتے ہیں. پارلیمنٹ کی بالادستی از اے ویری گڈ ٹرم, ویری اٹریکٹو ٹرم, لیکن یہ کرنا کیسے ہے؟ اور پچھلے ہم نے 18 ماہ میں جتنی انہوں نے پارلیمنٹ کی بالادستی اور سپیس کو گوا دیا ہے, اس کے بعد یہ پارلیمنٹ کی بالادستی صرف ایک ایسے ہی جس ایک ٹوکن کے طور پہ لفظ استعمال کر رہے ہیں. جی دیکھیے ماریا, یہ ایک نعرہ ہے سویلین سپریمیسی کا, پارلیمان کی بالادستی کا. بدقسمتی سے یہ صرف ایک نعرے تک محدود ہو گیا ہے. حقیقت یہ ہے پاکستان کی زمینی حقائق کا یہ ہے کہ پاکستان میں ایک ہائیبرڈ نظام جو تھا وہ موجود تھا اور وہ پلس ہونے جا رہا ہے. اس الیکشن کے بعد چاہے پی ایم ایل این پاور میں آتی ہے یا پی 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 آتی ہے یا پاکستان تحریک انصاف آتی ہے,
یہاں پر ہائیبرڈ پلس نظام ہی چلے گا. تو اس سے میرے خیال سے یہ پارلیمنٹ کی بالادستی کا ذکر کر دینا اور بغیر کسی میتھڈ کے، دیکھیے نا پارلیمنٹ کی بالادستی کا ایک طریقہ کار جو وضع کیا تھا 2006 میں وہ چارٹر آف ڈیموکریسی تھا. جو ہے وہ مل کر کہیں گی کہ جی ہم نے چاہے پر یعنی کہ اکٹھے اسٹیبلشمنٹ کو دعوت نہیں دینی، ایک دوسرے کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کو استعمال نہیں کرنا. لیکن اب معاملہ ٹوٹلی الٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ سو بس یہ منشور کے حد تک ٹھیک ہے، انہوں نے ایک چیک باکس جو تھا وہ ٹک کرنا تھا وہ کر لیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا یہ معاملہ. ٹھیک ہے. اچھا، جو نوجوانوں کے حوالے سے، بیکاز اب یوتھ کا ووٹ جو ہے وہ حاصل ہر کوئی کرنا چاہتا ہے، ان کی توجہ بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، ان سے بات بھی کرنا چاہتا ہے. اب اندازہ ہو گیا جی 1.5 کروڑ نیا ووٹر آ رہا ہے. سو جو منشور ہے اس کے اندر آپ کو اس نئے 1.5 کروڑ ووٹر کی جو امنگیں، جیسے کلائمیٹ چینج کی بات کی، نوجوان اس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، فیئر انف، نوکریوں کی بات کی، تعلیمی نظام کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم بجٹ بڑھا دیں گے. یہ ایک چیز ہے جو کہ نوجوانوں کو ٹریک کر سکتی ہے. اپارٹ فرام دیٹ، آپ کو لگتا ہے کہ یہ یوتھ فوکسڈ منشور ہے؟ نہیں، ووٹر فوکسڈ منشور ہے کہ منشور ہے. دوسرا یہ کہ یہ منشور کو کتنی اہمیت دیتے ہیں اس کا اندازہ تو آپ اس بات سے لگا لینا کہ 27 جنوری کو منشور سامنے آ رہا ہے، 8 فروری کو الیکشن ہے. اس کو ہم کتنا کھنگال سکیں گے، کتنا لوگ اس کو پڑھ سکیں گے، لیکن جو یوتھ کا ووٹر ہے نا اس کے اوپر فوکس بھی ہے اور اس کا خوف ہے، اور اس کا خوف ہر جگہ پہ ہے کہ یہ جو یوتھ کا ووٹر باہر نکلے گا، ووٹ بینک جو انکریز ہوا ہے یہ کہاں پہ جائے گا. اسی کا تو سارا مسئلہ بنا ہوا ہے. آپ نے پارلیمنٹ کی بالادستی کرنی ہے، آپ نے جمہوری نظام کو مضبوط کرنا ہے، اور دوسری طرف ایک بڑی سیاسی جماعت کو آپ نے سیاسی عمل سے آؤٹ کیا. جب پشاور ہائی کورٹ سے بلے کا نشان آیا تو واحد نون لیگ ہے جس کی سینئر قیادت نے پریس کانفرنس کی کہ ان کو بلے کا نشان نہ دو، ان کو الیکشن نہ لڑنے دو. ٹھیک ہے، یہ حالت ہے کہ آپ کے مخالفین جیلوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، خواتین جیلوں سے الیکشن لڑ رہی ہیں. علیم عادل شیخ صاحب جو ہیں وہ سندھ میں، بلاول صاحب کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے، سندھ میں وہ بھی جیل سے الیکشن لڑ رہے ہیں. تو آپ نے جمہوریت کو ایسے مضبوط کرنا ہے کہ سیاسی مخالفین کے ساتھ اس قسم کا سلوک ہو رہا ہے، ان کو الیکشن کمپین نہیں چلانے دی جا رہی، اس پہ آپ کچھ بات نہیں کرتے. تو میرے خیال میں اب یہ جو بھی منشور ہے 8 فروری کو عوام اس کو دیکھیں گے، سوچیں گے، سمجھیں گے اور اس کے مطابق ووٹ دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ رضا، آج پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی مزید ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس کے علاوہ وہ اپنے منشور کو مزید کلیئر کرنا چاہتے ہیں. سو انہوں نے آج جو اپنے منشور کے جو دیگر نکات ہیں اس حوالے سے پریس کانفرنس کی، لیکن ان کے جو منشور کے نکات میں آپ کو پڑھ دینا چاہتی ہوں تاکہ ہم تھوڑا سا کمپیرزن بھی کر سکیں. اور کام کرنے والوں کی حقیقی آمدن کو دگنا کیا جائے گا. اگین یہ کیسے کیا جائے گا، اس کا پورا میکانزم کیا ہوگا، اس حوالے سے کلیئرٹی نہیں ہے. غریبوں کی، بے زمینوں کی، محنت کشوں کی جو ہے ان کو رہائشی مکان دیے جائیں گے. پیپلز پارٹی کے منشور میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ بھوک مٹاؤ پروگرام شروع کیا جائے گا اور اسکول جانے والے بچوں کو مفت کھانا فراہم کریں گے. کیا ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کتنے بچے اسکولوں سے باہر 2.5 کروڑ سے زیادہ پہلے ان کو اسکولوں میں ڈالیں گے اور پھر اس کے بعد ان کو مفت کھانا دیں گے. آئین کے آرٹیکل 25A کے مطابق تعلیم کے حصول سب کے لیے ممکن بنایا جائے گا. پیپلز پارٹی کے منشور میں مزدور کارڈ دیے جانے کا وعدہ ہے. نوجوانوں کو یوتھ کارڈ دیا جائے گا. پاکستان کے ہر ضلع میں کم از کم یونیورسٹی بنائی جائے گی. پورے ملک میں بنیادی سطح کے علاج معالجے کے لیے مفت سہولتیں، مفت دوائیں. سو اس میں مجھے پھر بھی لگتا ہے رضا صاحب کہ تھوڑا سا جیسے نوجوانوں کے ارد گرد بہت ساری جو میسجنگ ہے، میں میسجنگ کی بات کروں بیکاز ان کی جو کیمپین ہے نئی سوچ کو موقع دیں، نئی سوچ کو آنے دیں، تو ایٹ لیسٹ پیپلز پارٹی کی میسجنگ نوجوانوں کے ارد گرد ہے. PMLN کی میسجنگ مجھے نہیں لگتی کہ انہوں نے نوجوانوں کو سوچ کے کیمپین بنائی ہے. جی، آپ نے صحیح کہا. آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی تو بڑی ڈائریکٹلی آپ نے دیکھا کہ اس وقت پاکستان میں پچھلے چند ہفتوں میں آپ دیکھ لیجیے کوئی بہت ہی جارحانہ اور موثر طریقے سے چلا رہے ہیں تو وہ بلاول بھٹو ہی ہیں. تحریک انصاف کے جو سابق چیئرمین ہیں وہ تو بند ہیں، اجازت ہی نہیں ہے باہر نکلنے کی. اور نون لیگ نے بھی بڑی دیر سے اسٹارٹ کی ہوئی ہے اور یقیناً وہ جگہ جگہ گئے ہیں. انہوں نے دیکھا ہے یہ ینگ ووٹرز کا آپ نے ذکر کیا، خود بھی وہ نوجوان ہیں اور ان کی بہنیں بھی میدان میں ہیں، خصوصاً ان کی کیمپین میں حصہ ڈال رہی ہیں. تو اس وجہ سے وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جو ری برانڈنگ ہے وہ ینگ لوگوں کے ساتھ کنیکشن سے ہو. لیکن واقعہ اس طرح سے ہے کہ یہ ساری باتیں اور وعدے، بجلی کے یونٹ جو 200 یونٹ سے کم فری کرنے کا بھی اعلان ہوا اور وہ IMF اس پر بہت اعتراض پہلے بھی کر چکا ہے.
कोशिश करें कि रजा साहब से हम दोबारा बात कर लें, बीच में उनका टेक्निकल मसाइल सॉल्व कर लेना प्लीज आप लोग। अच्छा, इसमें जो पीपल्स पार्टी की रीब्रांडिंग की बात करिए, नौजवानों के इर्द गिर्द जो सारे मसाइल हैं, इनकी मैं जो पूरी कैंपेन भी देख रही हूं, और फिर तहरीक इंसाफ के वोटर को भी वो कह रहे हैं कि आप हमें वोट दें ताकि नून लीग का रास्ता रोकें। ये जो मैसेजिंग है जो बड़ी यूथ फोकस्ड है, क्या इज इट वर्किंग? देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो बिलावल साहब जो बातें कर रहे हैं वो बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, माइनॉरिटीज की वो बात करते हैं, कमजोर तबकात की वो बात करते हैं, वो इंतकाम ना लेने की बात करते हैं, वो ख्वातीन को जिस तरीके से जेलों में बंद किया गया उस हवाले से बात करते हैं। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको फ्यूचर में होप नजर आती है। देखिए, यही क्या आदत है ना, इन्हीं लोगों ने आगे आना है, बार बार सियासत करनी है, आसमान से फरिश्ते तो नहीं आएंगे। फिर पीपल्स पार्टी ने जनरल सीट के ऊपर डॉक्टर सवेरा प्रकाश को टिकट दिया बुनेर से। तो पीपल्स पार्टी की कुछ जो ऐसी प्रोग्रेसिव पॉलिसीज हैं, मेरे ख्याल में बैक टू द बेसिक्स अगर जाएंगे बिलावल साहब और शेडोज से बाहर निकलेंगे, और बिलावल की सोच जिस दिन आपको हावी नजर आएगी पीपल्स पार्टी पे, आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी की पॉपुलैरिटी में भी इजाफा होगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बिलावल साहब की ये है। लेकिन दूसरी तरफ जो वो ये कहते हैं कि हम आजाद को साथ मिलाएंगे और हुकूमत बना लेंगे, कोई आजाद नहीं है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पे वोट लेंगे, वो इमरान खान के नाम पे वोट लेंगे। अगर आप उनको साथ मिलाने की बात कर रहे हैं तो बुनियादी तौर पे आप हॉर्स ट्रेडिंग की बात और रिवायती सियासत की बात करें तो बिलावल ने फैसला करना है कि रिवायती सियासत को उसने छोड़ना है, नौजवानों को एक अल्टरनेट देना है उसने कि जनाब ये भी चीज है, इस पे आए। तो मेरे ख्याल में बिलावल में पोटेंशियल है, अब वो इसको किस तरीके से आगे लेके चलते हैं ये उन पे डिपेंड। क्विकली रजा, कंक्लूडिंग नोट, क्योंकि बिलावल बात तब्दीली की तो करते हैं लेकिन अपेरेंटली वो उसी स्टेटस को की कॉन्टिन्यूटी का एक इशारा है ना। सो वो एक तरफ वो चाहते हैं नई सोच आए, नई तब्दीली आए, लेकिन अगर पॉलिसीज वही होंगी जो पुरानी हमने 18 माह की कंटिन्यूएशन देखी, तो ये तो अपने अंदर ही एक बहुत बड़ा तजाद है ना। जी, ये बिल्कुल तजाद है, मगर ये भूले कि पॉलिटिकल पार्टीज क्यों मैदान में होती हैं, उनका भी मकसद हसूल ही होता है पावर का। अगर जिस तरह पाकिस्तान में कोई भी, देखिए पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि आप कोई भी इलेक्शन करवा लें, ये मुमकिन नहीं है कि एक पार्टी जो है वो अक्सरियत 2/3 अक्सर के साथ विन करे, क्योंकि इतना डिफरेंस मुल्क है। इसलिए आपको ये कोलिशन अलायंसेस की बात करनी पड़ती है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि हमारी सारी बड़ी पार्टियां जो है वो इलेक्टेबल्स के गिर्द ही उनका सारा घूमता है, उनका भी फोकस वही होता है, रवायती सियासत का ही उनका बैठता है पाकिस्तान में। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रजा रूमी साहब, हमारे साथ तियातर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे कराची की सियासत और कराची की 21 अहम नशिस्तें जो कि वजीर आजम हाउस में कौन होगा उसका तयन करती हैं, इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जी, जो वजारत उज़्मा की कुर्सी है उसका अगर रास्ता जाना है तो वो कराची की उन कौमी असम्बली की नशिस्तों से होकर जाना है जिसकी बेसिस पे पाकिस्तान में विफाक के अंदर हुकूमतें कायम की जाती हैं। इस वक्त कराची की जो नशिस्त है कौमी असम्बली की, उसमें क्या मंजरनामा है, क्या सूरत हाल है, कौन सी जमातें जो हैं उसमें कंटेंडर्स हैं और वो किन इश्यूज के इर्द गिर्द उन पर सियासत हो रही है। पीडीएम के अंदर इनमें से अक्सर जमातें अभी 18 माह की हुकूमत में साथ बैठी हुई थी। इलेक्शन से पहले की जो लफाजी है ये कितनी हकीकत पे मबनी है और क्या बाद में जो इलेक्शन से पहले के इत्तेहाद थे वो दोबारा कायम होंगे नए इलेक्शन के बाद, ये बहुत सारे सवालात हैं। लेकिन माजी में किस जमात ने कितनी नशिस्तें हासिल की हैं कराची से, कराची का चंक क्या है और क्यों जो है इसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। देखिए, अगर हम जिक्र करें 2002 में तो कुल नशिस्तें जो 20 थी उसमें से एमक्यूएम उस वक्त 13 नशिस्तें हासिल कर पाई थी। मुत्तहिदा मजलिस अमल का इत्तेहाद था, जमात इस्लामी उस वक्त उसमें साथ शामिल थी, 5 नशिस्तें उन्होंने हासिल की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 2 नशिस्तें थी। फास्ट फॉरवर्ड ईयर 2008, कुल नशिस्तें जो 20 हैं उसमें से एमक्यूएम 17 नशिस्तें हासिल करती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ 3 नशिस्तें आती हैं और ये दोनों जो मेजर कंटेंडर्स हैं ये कराची के अंदर अपना इस तरह से शेयर हासिल करते हैं। 2013 में जब देखते हैं एमक्यूएम की नशिस्तें 17 हैं, एक नशिस्त मुस्लिम लीग नवाज हासिल कर लेती है, पीटीआई के पास एक नशिस्त आती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नशिस्त 3 से कम होकर 1 हो जाती है। 2018 की अगर हम बात करें जो कुल नशिस्तें थी उसमें से पीटीआई को 14 नशिस्तें मिली, एमक्यूएम के क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान अलहदा हो गई उसके बाद से उनकी नशिस्तें घट के 4 पे आ गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो नशिस्तें हैं वो ऊपर गई और वो 3 के करीब उनकी नशिस्तें
ہو گئی ہیں. تو ابھی پیپلز پارٹی دوبارہ کراچی میں سیٹوں پر نظریں جمائے بیٹھی ہے. مراد علی شاہ صاحب نے جو کل انٹرویو دیا انہوں نے کہا کہ وہ کتنی نشستیں ان کے خیال میں پیپلز پارٹی سندھ سے لے پائے گی. چلے انہی کی زبانی سن لیتے ہیں پھر اس پہ ڈسکشن کریں گے. میرا خیال ہے کہ ہم اگین اف وی ڈونٹ ڈو ویری ویل تو ہم 8 نشستیں جیتیں گے, اور اگر ہم نے اچھا کیا تو ہم 12 یا اس سے اوپر بھی جا سکتے ہیں. ہماری اپنی کراچی کی جو تنظیم ہے, کراچی کے پریزیڈنٹ سعید غنی, ان کی 13 سے 15 کا ایسٹیمیٹ ہے کراچی کی 22 سیٹوں میں سے. تو 2002 میں 2 نشستیں پیپلز پارٹی کی اور اب 2024 میں وہ تقریباً 15 نشستوں کی بات کر رہے ہیں کم از کم. سو یہ اتنا بڑا جو ایک سفر ہے پیپلز پارٹی کا کراچی کے اندر, یہ دیکھتے ہیں کہ طے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ ان کی ایک وش لسٹ ضرور ہے. ہمارے ساتھ پروگرام کے حصے میں حافظ نعیم الرحمان صاحب موجود ہیں, جماعت اسلامی سے میئر کے کینڈیڈیٹ تھے, میئر بنتے بنتے رہ گئے, پھر 9 مئی ہو گیا, حالات نے پھر ساتھ نہ دیا. پاکستان تحریک انصاف جو ان کے اتحادی تھے ان پہ مشکل وقت آ پڑا, اور اس کے بعد آج وہ دوبارہ کراچی کی سیاست پہ جماعت اسلامی زبردست کیمپیننگ کر تو رہی ہے, لیکن پیپلز پارٹی کے اس کانفیڈنس اور اس رستے کی طرف جو وہ ایک اعتماد دکھا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے, اس کا مقابلہ کیسے کریں گے. تھوڑا سا آگے سے آغاز کرتے ہیں حافظ صاحب. یہ جو ابھی پیپلز پارٹی کے خلاف جو اتحاد بنا پورا ماضی کے اندر ہم نے دیکھا تو اس میں جو 10 جماعتی اتحاد تھا اس میں جماعت اسلامی رہی ہے. ابھی اس جماعت کی جو اتحاد ہے اس میں جماعت اسلامی نہیں ہے. کیا اپروچ کیا گیا, آپ نے حامی نہیں بھری, اپروچ نہیں کیا گیا, وہ علیحدہ ایک اتحاد ہے. ذرا اس کا تھوڑا سا نقشہ کھینچے جو بھی موجودہ اتحاد ہے پیپلز پارٹی کے اگینسٹ. اچھا دیکھیں, ایز سچ وہ کوئی اتحاد نہیں ہے چونکہ وہ علیحدہ علیحدہ جماعتیں اپنے نشان پر لڑ رہی ہیں. اور پہلے تو ہمیں اس پر بات کرنی چاہیے کہ اس وقت جو بھی آپ نے بھی دکھائے ہیں لوگوں کے موقف, تو یہ وہ سب جماعتیں ہیں جماعت اسلامی کے علاوہ جو آپس میں اتحادی رہی ہیں. اور پچھلی پی ڈی ایم میں ہی تو یہ سب ساتھ تھے اور ساتھ مل کر حکومت کر رہے تھے. اور اگر یہ شہر کراچی کے سارے ایشوز ہیں, اب مثلا ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی جو جنگ ہے وہ تو ایک مصنوعی جنگ ہمیشہ انتخاب کے موقع پر ہوتی ہے. 2008 سے 2013 تک ایم کیو ایم صوبائی میں بھی اور قومی میں بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں تھی, اس کے بعد بھی حکومت میں آئی, پھر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت میں چلی گئی, پھر پی ڈی ایم میں وہ حکومت میں شامل رہی ہے. تو ایم کیو ایم تو ہمیشہ حکومت کا حصہ ہوتی ہے. یہ الیکشن سے پہلے کی تھوڑی سی ان کی پریکٹس ہوتی ہے جو ظاہر ہے اب بہت زیادہ لوگوں کو پتہ چل گیا اور سندھی مہاجر تفریق پیدا کرنے کے لیے کرتے ہیں جو ناکام ہو گئی ہے. اور اب پیپلز پارٹی بھی سندھی کارڈ جو ہے نا وہ اس طرح سے استعمال کر نہیں پا رہی. جہاں تک جی ڈی اے کا تعلق ہے تو جی ڈی اے اور اس کے جتنا بھی الائنس ہے وہ میرا خیال ہے کہ ویسے ہی دم توڑ گیا ہے, اور بہت کم جگہوں پر ان کا آپس میں کوئی ایڈجسٹمنٹ ہوا ہے. تو جماعت اسلامی نے تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم سولو جائیں گے, کوئی لوکل ایڈجسٹمنٹ ہو تو کر لیں گے, وہ ایک آدھ جگہ پہ اگر کہیں بنتی ہوگی تو ٹھیک ہے, ورنہ ادروائز ہم نے کراچی کی 22 قومی اور 47 صوبائی کے اوپر ہم الیکشن لڑ رہے ہیں اور بھرپور طریقے سے لڑ رہے ہیں. اور ہمارا خیال یہی ہے, اور حیدرآباد میں بھی ہم لڑ رہے ہیں اور اسی طرح سندھ کے دیگر علاقوں میں بھی لڑ رہے ہیں. تو ہم انشاءاللہ تعالی بھرپور امید ہیں, اس لیے کہ جو بھی آپ نے تجزیہ بتایا 2002 سے لے کر اب تک, 2002 میں تو ہم نے 5 نشستیں جیتی تھیں اور ایم کیو ایم کی 12 تھیں, اور 8 نشستیں انہوں نے لوز کر لی تھیں اس وقت کی ایم کیو ایم نے. 8 میں جماعت اسلامی نے بائیک آؤٹ کیا تھا اور 13 میں ہاف ڈے بائیک آؤٹ ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا حالات بہت خراب ہو گئے تھے. تو اس لیے جو ڈیٹا ہے ہمارے پاس وہ تو 2018 کا ہے, لیکن اس کے بعد جو ریسنٹ پاسٹ میں الیکشن ہوا بلدیاتی الیکشن, اس میں جماعت اسلامی نے ریمرج کیا اور جماعت اسلامی جو ہے وہ اس وقت جو ہے سب سے بڑی جماعت ہے. اسی نقطے سے میرا اگلا سوال ہے, اسی نقطے سے میرا اگلا سوال جڑا ہوا ہے, کیونکہ آپ نے بات کر دی بلدیاتی انتخاب کی. ڈپٹی میئر کی جو پیشکش تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے, اس وقت کا جو اب ہائنڈ سائٹ میں لگتا ہے کہ جو تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کے ساتھ مل کر میئرشپ کے لیے ٹرائی کرنا 9 مئی کے حالات کے باوجود وہ ایک صحیح سیاسی فیصلہ تھا. پیپلز پارٹی کی ڈپٹی میئرشپ کی جو آفر قبول نہیں کی, اب یہاں سے بیٹھ کے اگر آپ اینالائز کریں اس کو تو نہیں, میرا خیال ہے بہت صحیح فیصلہ اس لحاظ سے تھا کہ دیکھیں ہم نے تو اوپن رکھا تھا, ہماری ووٹس بھی زیادہ تھے اور ہماری سیٹیں بھی زیادہ تھیں. پیپلز پارٹی نے 2 کام ایک ساتھ کیے, آفر بھی کر رہے تھے کہ مل کر حکومت بناتے ہیں اور سیٹیں بھی ہماری ایک ایک کر کے نتیجہ تبدیل کر رہے تھے اور ریکاؤنٹنگ میں چھین رہے تھے. ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ یہ کام نہ کریں تو آپ کے ساتھ ہم بیٹھ سکتے ہیں اور ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں, لیکن انہوں نے یہ کیا کہ اپنا پیروچر رکھنے کے لیے انہوں نے دھاندلی کی آروز کے ذریعے سے اور نتیجہ تبدیل کیا, اور یہ پورا قصہ ہے سب کے سامنے. جب یہ ہو گیا کہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ صاحب اب تو ہمارے نمبر بڑھ گئے ہیں, اب آپ ہمارے ساتھ ڈپٹی میئر بن جائیں, تو ظاہر ہے تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ ایک طرف مینڈیٹ پہ قبضہ کریں اور دوسری طرف آپ کہیں کہ ہمارے چھوٹے بن کر رہے ہیں. تو پہلے ہی انہوں نے حلقہ بندیاں جس طرح کی تھیں وہ 15,000 ووٹ والی یوسیوں پہ جیتے تھے,
ہم 45,000 ایوریج ووٹ والی یو سی پہ جیتے ہیں. اتنا بڑا فرق تو پہلے ہی تھا, الیکشن ہی نہیں کرا رہے تھے اس لیے ہم الیکشن میں گئے, لیکن اس کے بعد انہوں نے کاریگری کی. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک ڈیموکریٹک فیصلہ کیا تھا. 9 مئی ہوتا یا نہ ہوتا, دیکھیں الیکشن تو ہم نے پی ٹی آئی سے جیتا تھا بیسیکلی, اور اس پی ٹی آئی سے جیتا تھا جو 9 مئی سے پہلے والی تھی. اس پی ٹی آئی سے جیتا تھا کہ جو فل سوئنگ, مطلب کہنا چاہیے سوئپ کر رہی تھی پنجاب میں ضمنی انتخابوں میں. لیکن کراچی کا جو نیریٹو تھا, جو ڈائنامکس تھی, اس میں جماعت اسلامی کو کراچی والوں نے سب سے بڑی جماعت بنایا. ٹھیک ہے, تھوڑا سا ذرا یہ سمجھنے میں مجھے بتا, بیکاز بہت سارے لوگ جو کراچی کے معروضی حالات کو نہیں سمجھتے, اس کانٹیکس سے میں بھی سوال پوچھ رہی ہوں آپ سے. پاکستان تحریک انصاف 2018 کے الیکشن میں سیٹیں لیتی ہے 12 کے قریب کراچی سے. اس وقت اس کی حالت بڑی 14, اس وقت جو ان کی حالت ہے وہ بڑی پتلی ہے, وہ مشکل حالات میں ہیں. وہ دیکھتے کینڈیڈیٹ موٹیویٹ کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, کیا ہوگا. ایم کیو ایم اگین ایک مشکل دور سے اس لیے گزر رہی ہے کہ وہ جو لندن والے, کراچی والے, ان کا جو ووٹ ہے ڈیوائیڈ ہوتا ہے, ووٹر نہیں نکلتا, اس کا فائدہ باقی سیاسی جماعتوں کو ہوتا ہے. پیپلز پارٹی اپنی جگہ تیزی سے بنا رہی ہے اس خلا کے اندر. جماعت اسلامی اس کے اندر اپنی دوبارہ ان کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تیزی سے اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو یہ جو کنفیوزڈ ووٹر ہے یا خاموش ووٹر ہے ایم کیو ایم کا, تحریک انصاف کا, جو نکلے گا یا نہیں نکلے گا, اس کا فائدہ کس جماعت کو ہو رہا ہے؟ کہ جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ وہ اس ووٹر کو اٹریکٹ کر رہی ہے؟ اچھا دیکھیں, قطع نظر اس کے کہ میں جماعت اسلامی کے ریپرزنٹیٹو کے طور پر بات کر رہا ہوں, بینگ اے کراچی آئٹ, میں یہ سمجھتا ہوں چاہے کوئی زبان بھی بولنے والا, اس کے پاس کراچی کے ایشوز پر کوئی آواز ہی نہیں ہے جماعت اسلامی کے علاوہ, سیریس آواز, اور کوئی چوائس ہی نہیں ہے جماعت اسلامی کے علاوہ. دیکھیں, جب بلے والی لوگ تھے جن سے ہم نے اشتراک کیا تھا, جن کا نشان بلہ تھا, اور جو عمران خان کے نام پر جیتے تھے, تو 130 ہمارے تو پورے آ گئے تھے, لیکن جو 62 لوگ تھے ان میں سے 32 نہیں آئے تھے. تو اب تو اس وقت آزاد پہ تو بلاول صاحب نے کہہ ہی دیا کہ ہم آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر بنائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ شروع بھی ہو گیا وکٹوں کے گرنے کا. تو اس لیے اب کراچی کے لوگ جب دیکھتے ہیں کراچی کے حالات, اور ٹوٹا ہوا کراچی, کوئی منصوبہ مکمل نہیں ہو رہا. تعلیم کا حال آپ نے خود چلائی ہے بھی میرا ساؤنڈ بائٹ, جس میں میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہمارے بچوں کو فیل کر رہے ہو تم جان بوجھ کر, ایویڈنس موجود ہے ہمارے پاس. اور اس طرح کی صورتحال میں کراچی میں جماعت اسلامی کے علاوہ آپشن ہی کوئی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کلیم جتنا بھی کرے, اس کی سرٹن پیریفریز میں ان کی سرٹن ایریاز ہیں جس میں وہ اپنا انفلوئنس کرتے ہیں. اور چونکہ مطلب بہت ہی معذرت کے ساتھ کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ بھی ان کا ایکسٹینشن ہے, تو وہ اس پہ انفلوئنس زیادہ کر رہے ہیں, لیکن وہ زیادہ بڑا علاقہ نہیں ہے. پہلی مرتبہ کراچی کا جو سندھی نوجوان ہے وہ جماعت اسلامی کو رسپونڈ کر رہا ہے, بلوچ نوجوان جماعت اسلامی کو رسپونڈ کر رہا ہے, اور پختون ایریاز جس میں پی ٹی آئی نے بلدیات میں زیادہ ووٹ لیا تھا, وہاں بھی اب جماعت کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے. یعنی پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے, تو سیدھا سیدھا آپ کا خیال ہے کہ تحریک کے جماعت اسلامی, تحریک انصاف کے ووٹر کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش میں کامیاب ہوگی؟ بلاول صاحب یہ کوشش پنجاب میں کر رہے ہیں نا, اس لیے میرا بڑا اسپیسیفک سوال ہے کہ پی ٹی آئی کا وہ ووٹر جس کو بلاول صاحب پنجاب میں کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں, کراچی کے اندر کیا آپ کا بھی ٹارگٹ آڈینس یا ٹارگٹ ووٹر وہ ہے؟ نہیں, میرا ٹارگٹ ووٹر تو خود پیپلز پارٹی کا ووٹر بھی ہے, کیونکہ رہتا تو وہ بھی کراچی میں, اور انہی کھڈوں میں رہتا ہے, انہی چنچیوں کے دھکے کھاتا ہے. عام آدمی, اس کو تعلیم نہیں مل رہی, اس کو صحت کی سہولت نہیں مل رہی. عباسی شہید اسپتال میں 3 مہینے سے گائنی وارڈ بند ہے, ڈسٹرکٹ سینٹرل ہے, گائنی وارڈ بند ہے. پارکنگ میں بچوں کی ولادت ہوئی ہے بھی کل پرسوں, آپ اندازہ تو لگائیں, بیچ کے کھا گئے یہ سارے کے سارے. تو جو آدمی جس بھی پارٹی سے ہے اس کی ترجمانی کر ہی جماعت اسلامی رہی ہے. اور پی ٹی آئی کے لیے تو سیدھی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹر اور سپورٹر ہے وہ کوئی جدی پشتی نہیں ہے, وہ ایک اچھی امید کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ جڑا. لیکن جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے کراچی میں وہ تو بک گئے سارے. وہ تو دیکھیں نا, 14 اگر ان کے ایم این اے تھے ان میں سے کتنے بچے, گورنر چلا گیا, وفاقی وزیر چلا گیا. تو لوگ عمران خان کے نام پر ووٹ لیتے ہیں اور جاتے ہیں تیر پر. تو کراچی کا جو ووٹر ہے وہ کبھی بھی پیپلز پارٹی کو, پی ٹی آئی کا سپورٹر پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں ڈالے گا, اور نہ وہ ایم کیو ایم کو ووٹ ڈالے گا. اس کی ایک ہی چوائس ہے اور وہ جماعت اسلامی ہے. اور ہمیں تو خود ایم کیو ایم کے جو سپورٹر رہے ہیں پوری اردو سپیکنگ آبادی میں الحمدللہ ہمیں بہت زبردست پذیرائی اس وقت حاصل ہے. تو میں بہت کانفیڈنٹ ہوں, اور اللہ نے چاہا کہ انشاءاللہ ہم بہت بڑی کامیابی حاصل کریں گے, بلدیات سے بھی زیادہ انشاءاللہ. بہت شکریہ. حافظ نعیم رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود, پہ جائیں گے, واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक जी। गैलप ने एक सर्वे किया और उसमें आम इंतखाबात के हवाले से एक दिलचस्प सवाल पूछा। उस सवाल का जवाब क्या था ये भी हम आपसे शेयर करते हैं, लेकिन सवाल क्या था? सवाल कहता है कि क्या किसी पार्टी का उम्मीदवार आपके घर वोट मांगने आया है? 78% पाकिस्तानियों की राय थी कि नहीं। 18% पाकिस्तानियों की राय है हां, और 4% पाकिस्तानियों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। 2024 के इंतखाबात में ज्यादा लोग वोट डालेंगे या कम? 36% पाकिस्तानियों की राय में ज्यादा लोग वोट डालेंगे, 36% पाकिस्तानियों की राय में कम लोग वोट डालेंगे, 8% पाकिस्तानियों की राय में वोट डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि 20% पाकिस्तानियों ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।